मसीह में आप सबको सलाम। मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल पे। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि इस चैनल के थ्रू या इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू खुदा ने मुझे मौका दिया और खुदा ने मुझे ये आइडिया दिया कि मैं अपनी वॉइस स्प्रेड कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरा पर्पस इस चैनल को स्टार्ट करने का ट्रूली पर्पस यही है कि हम सब खुदा का कलाम सुने, और हम जब कलाम सुने तो हम आज़ाद हों। क्योंकि मैं बार बार ये जो वर्स है जॉन 8:32 मेरी ज़िंदगी का एक मुकाशवा है जो खुदा ने मुझ पर रिवील किया कि जब हम सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं तो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। हम आज़ाद होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे स्किल्स यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ताकि हम गुर्बत से आज़ाद हो जाए, ताकि हम बीमारी से शिफा पा जाए, ताकि हम कुछ भी किसी भी बॉन्डेज में उसे आज़ाद हो जाए। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। इन सब चीज़ों के लिए आज़ाद होना, इन सब चीज़ों से आज़ाद होने के लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है, और वही काम हमने ये करना है कि हमें सच्चाई से वाकिफ़ होना है। और फिर ये सच्चाई का काम है कि वो हमें कैसे सेट फ्री करती है। आपका काम सिर्फ ये है कि आपने सच्चाई से वाकिफ़ होना है, और फिर सच्चाई अपना काम परफॉर्म करना शुरू करेगी कि वो आपको आज़ाद करना शुरू कर देगी। लेकिन पहले आप सच्चाई से वाकिफ़ होंगे, और वाकिफ़ होने का मतलब ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप मानेंगे कि खुदा ने और यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। यहाँ पे और दूसरी बात यह है कि कलाम तो हम बचपन से सब सुन रहे थे, और आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे इस बात पे कि हम वर्ड सुनते रहते हैं, बट वो हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा था। और एक पॉइंट आता है कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारा खुदा जिंदा भी है कि नहीं, और क्या वो जवाब देता है ये नहीं देता है। लेकिन इब्रानियों की 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि जो कोई खुदा पर ईमान लाता है उसको ये ईमान लाना चाहिए, जो कोई खुदा के पास आता है। इब्रानियों से 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि जो कोई और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और दूसरे आगे भी फर्दर प्रोसीड करता है कि जो कोई खुदा के पास आता है उसको ये मान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। तो 100% ऐसा ही केस है कि हम खुदा के पास तो आ रहे हैं, लेकिन हम ये यकीन नहीं रख रहे कि वो जिंदा है और वो मौजूद है और एंड हमारी सिचुएशन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये मान रखने की जरूरत है कि वो हमारे लिए मौजूद है और यीशु मसीह हमारे लिए मुआ। ये सच्चाई है कलाम की। अगर आप अंजील सारी पढ़ें तो आप अगर आप गौर करें इस चीज़ पे कि यीशु मसीह ने बताया कि बाप की आसमान पे क्या मर्जी है। बाप की मर्जी क्या है कि हम एज किंग एज प्रीस्ट मूव करें इस अर्थ पे, और हम खुदा की मर्जी के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारें। अगर खुदा की मर्जी के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारना प्लान ऑफ गॉड का हिस्सा ना होता तो हम कभी भी बाप की मर्जी को ना जान सकते। लेकिन अगर आप स्क्रिप्चर्स पे गौर करें और क्राइस्ट पे गौर करें तो आप देखेंगे कि क्राइस्ट ने कैसे ज़िंदगी गुजारी। क्राइस्ट ऑन एंड ऑफ ये बात डिक्लेयर करता रहा कि मैं सिर्फ वो कहता हूँ जो बाप मुझसे कहता है, मैं सिर्फ वो करता हूँ जो बाप मुझसे कहता है। वो बाप का बहुत ओबीडियंट है। वो सिर्फ वो काम करता है, वो सिर्फ वो बात कहता है जो बाप उसे कहता है। तो सिमिलरली जब when we say कि we are like Christ and we are following Christ and we are Christians like followers of Christ, तो हमें भी क्राइस्ट की मानद बनना है। और क्राइस्ट की मानद बनने का क्या मतलब है कि we actually have to obey Father God। हमें बाप की मर्जी को पूरा करना है। और बाप की मर्जी हम कैसे जानेंगे? वो है खुदा के कलाम के थ्रू, क्योंकि बाप अपने कलाम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं हमसे। यहाँ पे जो हम सारी ज़िंदगी इसी स्ट्रगल में सच्चाई को जानने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। और मैक्सिमम टाइम्स हम फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जबकि हमने बिलीव ही नहीं किया होता और हम समझते हैं कि मे बी गॉड इज़ नॉट वर्किंग। लेकिन ये तो यीशु मसीह की स्टेटमेंट थी कि जो कोई इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। यानी कि इफ़ यू आर बिलीविंग आपके लिए एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन एवरीथिंग मीन्स विल ऑफ गॉड। सो एवरीथिंग डज नॉट मीन कि आप कोई इलीगल काम करने जा रहे हैं और आप कहेंगे कि आई हैव अ फेथ, आई कैन डू इट, सो गॉड विल हेल्प मी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स सिंपली लाइक दैट यू फेथ भी वो काम करता है जब यू आर अंडर द विल ऑफ फादर गॉड। दो वजूहात हो सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रेयर एक्सेप्ट नहीं हो रही या आपकी प्रेयर फुलफिल नहीं हो रही। दो रीजन हो सकते हैं। नंबर वन रीज़न ये हो सकता है कि यू आर टोटली आउट ऑफ द विल ऑफ गॉड। आप खुदा की मर्जी से बाहर हैं।
تبھی آپ جو کنٹینیوس دعا کریں، یعنی کہ 10 سال سے آپ رو رو کے دعا کریں، یا 4 سال سے، یا 5 سال سے، یا کوئی بھی ٹائم لمٹ ہے جسے آپ رو رو کے دعا کریں کہ آپ کو یہ چیز مل جائے، لیکن ابھی تک آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی، تو اس کا گریٹر فیکٹر یہ ہے کہ آپ خدا کی ول سے باہر ہیں. نمبر 2 ریزن یہ ہے، نمبر 2 ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بلیو نہیں کر رہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلیو کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کا ہارٹ ہے وہ ایکچولی بلیو نہیں کر رہا. دیکھیے 2 قسم کے بلیف سسٹم ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہم سب کے پاس ہی نالج ہے، آپ کے پاس نالج ہو سکتا ہے کسی چیز کا، لیکن آپ اس پہ کتنا بلیو کرتے ہیں ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. اور جب تک آپ جانتے نہیں کہ کرائسٹ نے آپ کے لیے کیا کیا، آپ کیسے بلیو کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے جو کوئی مجھے نہیں جانتا، اور اگر آپ کو کوئی میرے نام سے کے کہے کہ میں اتنی مدد کر رہی ہوں اور آپ سب آ سکتے ہیں مجھ سے مدد لینے، آپ وقت تک نہیں آئیں گے میرے پاس جب تک کہ آپ ٹرولی مجھے جانتے نہیں، اور آپ ایشورڈ نہیں اس بات کے لیے کہ واقعی میں آپ کی مدد کروں گی، میں آپ کی ہیلپ کروں گی. اسی طرح جو کوئی یہ بات جانتا نہیں کہ کرائسٹ نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ کبھی بھی کرائسٹ کو سیک آؤٹ نہیں کرے گا. سب سے پہلے، اور رومنس 10:27 میں لکھا ہے، 10:17 میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اسی چیز میں ڈیولپ ہونا ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، کہ وہ ہماری سچویشن میں پریزنٹ ہے، کہ وہ زندہ ہے. آپ اگر یہ اسکرپچر کھول کے پڑھیں گے تو آپ کی آئیز اوپن ہوں گی. سو موسٹ آف دا ٹائم میں جب لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ بلیم ڈال رہے تھے پریچر پہ، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ہر کسی پہ بلیم ڈال سکتے ہیں. دیکھیے، لیکن میں کسی پہ بلیم نہیں ڈالتی. میں نے یہ بات سیکھی ہے، خدا نے مجھے یہ بات سکھائی ہے کہ رادر دن ہم اس پہ بلیم کریں کہ وہ صحیح پریچ نہیں کر رہا، اور وہ صحیح پریچ نہیں کر رہا، اور یہ صحیح پریچ نہیں کر رہا. وی آل ہیو بائبلز، ہم سب کے پاس بائبلز ہیں ہمارے گھروں میں، ہم ان کو کھول سکتے ہیں. اور پال بھی ہمارا ٹیچر ہو سکتا ہے، پیٹر ہمارا ٹیچر ہو سکتا ہے، ڈیوڈ ہمارا ٹیچر ہو سکتا ہے، ابراہیم ہمارا ٹیچر ہو سکتا ہے. سو اینی بڈی کین بی یور ٹیچر فرام دا بائبل. اور خدا کا روح جو ہے آپ کو وہ چیز ایکسپلین کرے گا. تو سب سے پہلے اپنی یہ ہیبٹ بنائیں کہ آپ خدا کو خود سننا سیکھیں. اگر آپ خدا کو خود نہیں سن رہے تو آپ ساری زندگی ایوب نبی کی طرح، جیسے وہ کہتا ہے کہ پہلے وہ اس کے فرینڈس جو اس کو نالج آ کے دیتے تھے وہ اس نالج پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنی ریولیشن نہیں تھی خدا کی، لیکن لیٹر آن اس کے ریولیشن ملتی ہے اور وہ خدا کو جانتے ہیں. تو اگر آج تک آپ خدا کو صرف ادھر ادھر سے خدا کے بارے میں سنتے رہیں تو آج آپ کو اپنی زندگی میں یہ چینج لانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس چیز کو اسٹاپ کریں اور خدا کو کیسے سننا شروع کریں، خود سے سننا شروع کریں. اور کیسے سنیں گے؟ کہتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آپ نے خود خدا کا کلام کھولنا ہے اور اس کو خود پڑھنا شروع کرنا، خود سمجھنا شروع کریں. سیٹ اپارٹ، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، علیحدہ بیٹھ کے خدا کے کلام پہ غور کرنا شروع کریں. اور جب آپ کلام کھولیں تو آپ خدا سے کہیں کہ خدا مجھ سے بول، ٹرسٹ می، خدا آپ سے کنٹینیوسلی بات کرے گا، خدا آپ کو بتائے گا. سو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ واٹ کرائسٹ ڈیڈ فار اس، خود مسیح یسوع نے ہمارے لیے صلیب پر کیا کیا. یہ بات مجھے بہت، جب میں نے اس چیز پہ غور کرنا شروع کیا تو میں نے اپنی زندگی میں ایفرٹ لیس چینجز کو نوٹ ڈاؤن کیا. میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں تھیں جن کے لیے میں فارمولاز یوز کر رہی تھی. پہلے میں بھی اس چیز میں تھی، میں بہت سارے اسٹیپ سے گزر کر آئی ہوں، اور آج جو اسٹیبلٹی اور پیس میرے دل میں ہے اور جو میری لائف میں ہے، اس کا سب سے بڑا فیکٹر، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ میں نے صرف کروسیفکشن کے میسج پہ غور کرنا شروع کر دیا کہ واٹ کرائسٹ ڈیڈ فار می، مسیح یسوع نے صلیب پر میرے لیے کیا کیا. اور جب وہ ہیل میں بھیجا گیا تو اس نے میرے گناہوں کی جگہ ٹورمنٹ فیس کیا. جو ٹورمنٹ میں نے فیس کرنا تھا، جو اذیت میں نے برداشت کرنی تھی اپنے گناہوں کے نتیجے میں، وہ اس نے میرے بہاف پہ فیس کر لی. اور خدا نے مسیح کو میری خاطر کیا بنایا؟ راست بازی، مخلصی، پاکیزگی. سو جب مجھے یہ چیز، مجھے انڈرسٹینڈنگ اس چیز کی ملی
تو اس چیز نے میری زندگی میں ہر ایک چیز کو چینج کر دیا. اسی طرح خدا آپ کی زندگی میں بھی ہر ایک چیز کو ایفرٹلیسلی چینج کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے بیٹے نے بہت بڑی قربانی دی. میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں ایک بات شیئر کر چکی ہوں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو خدا کا پرپس ہمیشہ یہی ہے. دیکھیں یہ خدا باپ کی مرضی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پائے, یہ باپ کی مرضی ہے. اور پھر یسوع مسیح جب اپنی مرضی ڈکلیئر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ. وہ آپ کو ابنڈنس دینے آیا ہے, لائف فل آف ابنڈنس, ایوری گڈ تھنگ. اس کا کبھی یہ پلان نہیں کہ آپ ہلاک ہو اور چور آ کے آپ کو اسٹیل کل اور ڈسٹروائے کر لے. لیکن اگر تھیف آ کے آپ کو اسٹیل کل اور ڈسٹروائے کر رہا ہے, ہلاک کرے, برباد کرے, تو اس میں آپ کا کنسنٹ اور آپ کی کوپریشن ہے. اسٹارٹ ٹیکنگ یور رسپانسبلٹی. کسی پر بلیم پھینکنے کے بجائے کہ فلانے شخص نے ہماری زندگی میں ایسا کر دیا اور ہمیں یہ نقصان دیتے ہیں, اس شخص کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایسا ہو گیا, اس رشتے دار کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایسا ہو گیا. آج آپ کو اپنی زندگی میں ایک ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے کہ آپ بجائے کہ دوسروں پہ بلیم پھینکے, آپ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھیں اپنے ہر ایک ایکشن کے لیے. اور آپ یہ بات سیکھیں کہ اگر آپ اسپرٹ میں موو کر رہے ہیں تو بڑے لیس چانسز ہیں. اگر آپ ایکچولی اسپرٹ میں موو کر رہے ہیں تو پھر تو نو چانس ہے کہ آپ غلطی کریں گے. لیکن اگر فلیش میں موو کریں تو آپ شیطان کو موقع دے رہے ہیں کہ آؤ ہماری زندگی پہ اٹیک کرو. سو میرے ساتھ سب نکالیں, آپ سب میرے ساتھ نکال سکتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب. رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب میں لکھا ہے, یہاں پہ ہم ایک رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب میں ایک چیز دیکھیں گے. رسولوں کے اعمال ایکٹس آف اپوسٹل چیپٹر 2 ورس 29 سے میں پڑھنا شروع کروں گی. یہ ڈے آف پینٹیکوسٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں جہاں پہ سارے اپوسٹلز پہ پاک اترا, اور اب یہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے ہیں, اور جو آس پاس کے لوگ کھڑے ہیں وہ ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں, دیوانہ سمجھ رہے ہیں, وہ بس سمجھ رہے ہیں شاید یہ میں کے نشے میں تبھی یہ اس طرح کی حرکتیں کریں. اور پال اٹھ کے جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ ابھی تو دن کا ہی وقت ہے اور ہم نشے میں نہیں ہیں, یہ ساری پاور آف گاڈ ہے جو ہمارے تھرو مینیفیسٹ ہو رہی ہے. اور ورس 29 میں وہ کہتے ہیں, اے بھائیو میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے. بس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا. اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی. اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں. بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سربلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو. کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دینی طرف بیٹھ, اور جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کے چوکی نہ کر دوں. بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا. اب جو اسکرپچر میں نے پڑھا ہے مجھ سے کوئی ورڈز کی مسٹیک ہو سکتی ہے, سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ پیٹر کہہ رہا ہے کیونکہ اولڈ کویننٹ کے لوگ جو یہودی لوگ ہیں وہ داؤد نبی کو بہت زیادہ مانتے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں, اس لیے وہ اس کا ریفرنس یوز کرا. اور وہ کہتے ہیں کہ داؤد نے بھی سام 2 میں اور سام 110 میں بھی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ خداوند نے میرے خدا سے کہا.
اب اپنے بیٹے کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ وہ ایک جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ داؤد اپنے بارے میں ذکر نہیں کرا، کیونکہ آپ وہ وہاں کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ داؤد کی قبر بھی تم لوگوں کے درمیان ہے اور اس کی ہڈیاں بھی موجود ہیں، اگر تم قبر کھودو گے تو تمہیں ہڈیاں بھی شاید داؤد کی مل جائیں گی. کہہ رہے وہ مسیح یسو کی بات کر رہے ہیں. کہتا ہے کہ کیا داؤد کو عالم روا سے واپس بلایا گیا؟ کیا داؤد ہیل میں سے واپس آیا تھا؟ کہتا ہے ایسا نہیں ہوا. داؤد کی باڈی آپ تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنائی تھی. کہتا ہے داؤد اپنا ذکر نہیں کرا بلکہ داؤد کسی اور کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ داؤد کی نسل میں سے ہی یسوع مسیح. آگے جا کے میں آپ کو ایک اور اسکرپچر پڑھاؤں گی جس میں یہ پروو ہے کہ وہ یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ اب یسوع مسیح کا اسٹیٹس کیا ہے کہ باپ نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور وہ آسمان پر. تو اس نے کہا کہ یسوع کو کیا کیا گیا؟ یسوع کو مردوں میں سے جلایا گیا اور وہ باپ کے دہنے ہاتھ پہ بیٹھا ہے. اس نے بولا کیا کنگ ڈیوڈ باپ کے دہنے ہاتھ پہ بیٹھا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس نے بولا یہ کسی اور کی بات کرتے جو تم نے پروفیسیز پڑھی بھی، لیکن کیونکہ تمہاری روحانی آنکھیں بند تھی اس لیے تم لوگ یسوع مسیح کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. اب آپ یہاں پہ سوچ رہیں گے کہ واقعی یہ بات تو سچ ہے کہ اسرائیلیوں کی روحانی آنکھیں بند تھی اور انہوں نے واقعی یسوع مسیح کو نہیں پہچانا، جبکہ وہ تو داؤد کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور انہوں نے تو اسکرپچر یاد کیے ہوئے تھے اولڈ کے. لیکن کیا ہم لوگ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں؟ ہم روز بائبل پڑھتے ہیں، ہم روز خدا کا کلام سنتے ہیں، ہم روز چرچ اٹینڈ کریں، روز نہیں کہ ہم چرچ بھی اٹینڈ کریں، ہم سیمینرز اٹینڈ کریں، ہم کنونشنز اٹینڈ کریں، اور ڈفرینٹ ٹائٹلس کے ساتھ کنونشنز ہوتی ہیں، ہیلنگ کنونشنز، میریکل کنونشن، یا کچھ بھی ہم اٹینڈ تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ چینج پروڈیوس نہیں ہو رہا. وہ اس لیے پروڈیوس نہیں ہو رہا کیونکہ ہم بھی انہی لوگوں کی طرح، ہم لوگ بھی گاسپل ٹروتھ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اور وہ ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کریں؟ کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہوئے بھی ہم بھی انہی لوگوں کی طرح بہیو کریں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں یسوع مسیح کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے یسوع مسیح کو فزیکلی دیکھا اور انہوں نے بلیو نہیں کیا، لیکن یسوع مسیح کہتا ہے مبارک ہے وہ جو بن دیکھے مان لے. ہم نے یسوع مسیح کو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے فزیکلی نہیں دیکھا، لیکن ورڈ آف گاڈ یہ بات ریکارڈ کرے، اور جو کچھ خدا کا کلام ریکارڈ کرے اس بات کی ویلیو اور ورتھ ہے، کیونکہ وہ سچائی ہے. خدا کا کلام سچائی ہے. ہم کیا کریں؟ ہم بجائے کہ اس چیز پہ سٹینڈ کریں کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم مسیح کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس چیز میں ہم ہر بار برے طریقے سے فیل ہو رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دل کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا کے کلام کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. دیکھیں پیٹر کا میسج ایسا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو کس چیز کا چانس دیا. اس میسج نے پیٹر کے اس میسج نے لوگوں کو کنونس کیا کہ وہ بورن اگین ہو. اور ان لوگوں نے کہا پوچھا ہم کیا کریں؟ اس نے کہا توبہ کرو. اور پیٹر نے اپنی حکمت یوز نہیں کی، پیٹر نے صرف پاور آف گاڈ کے ساتھ ورڈ پریچ کیا. اور وہ ورڈ میں کیا پریچ کر رہے ہیں؟ کیا واٹر بیپٹزم پریچ کر رہے ہیں؟ کیا وہ ٹائٹ پہ پریچ کر رہے ہیں؟ کیا وہ چرچ میں چندہ دینے پہ پریچ کر رہے ہیں؟ کیا وہ روزے رکھنے پہ پریچ کر رہے ہیں؟ یا پھر وہ کسی اور ایسی ایکٹیویٹی کے بارے میں پریچ کر رہے ہیں جس کا ہمیں اپنی زندگی میں بہت اوبلیگیشن بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم ریئل میسج کی طرف کبھی موو آن نہیں کر پا رہے. وہ سمپل ورڈز میں بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح نے تمہارے لیے کیا کیا، اور اب اس کا باپ کے ساتھ کیا سٹیٹس ہے. اور اس میسج نے لوگوں کو کس طرف لے کے گیا؟ ریپینٹنس کی طرف. انہوں نے توبہ کی. ہمیں بھی بجائے کہ ہم بہت ساری باتوں میں ہم فوکس کرتے رہتے ہیں کہ کون کتنی دعا پڑھتا ہے اور کتنی دعا نہیں کرتا، ہمیں صرف یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ کرائسٹ نے ہمارے لیے کیا کیا، اور چینج آپ کے ساتھ سٹارٹ ہونا چاہیے. بجائے کہ آپ لوگوں کو چینج کرنا شروع کریں، لیٹس بگن ود آورسیلوز، کہ پہلے ہم اپنے آپ کو چینج کریں. جب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے اور خدا کے کلام پہ ریلائی کرنا شروع کریں گے، تو ہمارے ساتھ والے لوگ یا ہمارے آس پاس کی آپ کی منسٹری کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا
کہ آپ صرف جہاں کہیں آپ جس چرچ میں جا رہے ہیں وہی آپ کی منسٹری ہے. آپ کی منسٹری آپ کا ورک پلیس بھی ہے. آپ کی منسٹری شاپنگ مال بھی ہے. آپ کی منسٹری پارکنگ ایریا بھی ہے. آپ کی منسٹری آپ کا محلہ یا لین یا جہاں کہیں آپ رہتے ہیں. آپ کی منسٹری ریسٹورینٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پلیس ہو سکتی ہے جہاں پہ آپ پکنک کرنے کے کچھ بھی کرنے کے. سو منسٹری کو آپ نے جو کنفائنڈ کر دیا کہ صرف چرچ کی بلڈنگ کی حد تک, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جدھر آپ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ خدا کا کلام ٹریول کرنا چاہیے, اور خدا کا کلام آپ کے اندر سے نظر آنا چاہیے. اور وہ کیسے نظر آئے گا؟ جب وہ آپ کی زندگی میں ایک لیونگ ٹیسٹمنی ہوگا. جب تک آپ کا پرسنل ایکسپیرینس خدا کے ساتھ نہیں ہے, آپ کیسے اس کے بارے میں کلیم کر کے بولڈلی کسی کو بتا سکتے ہیں کہ فالو کرائسٹ؟ پیٹر کیسے بولی؟ یہ وہی پیٹر ہے جو کچھ دیر پہلے بہت ڈر گیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یسوع کا انکار کیا, اور سے پھر یسوع سے اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے, اور ابھی بھی وہ ڈرے ہوئے یروشلم میں بیٹھے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ کرائسٹ ان پہ پاکرو نازل ہوتا ہے. یہ پاکرو کو ریسیو کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ تبدیل ہو چکے ہیں. جب آپ بورن اگین ہوتے ہیں آپ بھی پاکرو کو ریسیو کرتے ہیں. لیکن کیا آپ پیٹر کی طرح ایکٹ کرنے لگ جاتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ہم پاکرو کو ریسیو تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ اور اکنالج نہیں کر رہے. ہم یہ بات قبول نہیں کر رہے کہ اب ہمارے اندر گریٹر از ہی دیٹ از ان اس دین ہی دیٹ از ان دی ورلڈ. ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر اب کس کی روح کام کر رہی ہے. تبھی تو ہم پاور لیس ہیں, کیونکہ جو پاور ہمیں گیون ہے ہم اس کو مان ہی نہیں رہے. وہ پیٹر جو پہلے ڈرا ہوا ہے, اب وہی پیٹر انہی لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے, بیچ میں سینٹر میں کھڑا ہو کے بولڈلی وداؤٹ کسی پریشر کے, وداؤٹ کسی ڈر کے ڈکلیئر کر رہا ہے کہ جیزس از دی لارڈ. وہ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ اس کو خدا نے یسوع بھی بنایا اور مسیح بھی بنایا. یہاں پہ لکھا ہے ورس نمبر سیکنڈ ایکٹس آف اپوسٹلز ورس نمبر 36 میں لکھا ہے, چیپٹر 2 کی ورس نمبر, پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جانے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی, وہ آپ کا سیویئر بھی اور آپ کا لارڈ بھی ہے, وہی خدا. اور وہ ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس کو مصلوب کیا, اور کس طرح کیا؟ لیک آف نالج کی وجہ سے. اگر ہم پال کی زندگی پہ غور کریں تو پال سے زیادہ تو اولڈ کیونینٹ کو یا شریعت کو فالو کرنے والا تو کوئی بھی نہیں تھا, کیونکہ پال خود لکھتا ہے کہ اگر کسی کا فخر کرنا بنتا ہے تو وہ میں ہوں. لیکن پال کے پاس نالج ہونے کے بعد بھی دیکھیں کچھ نالج ہے ہیڈ نالج, پال کے پاس بھی ہیڈ نالج تھا. وہ خدا کو خوش کرنے کے چکر میں یہ سب کچھ کرے, کل کرے, جو کوئی مسیح کا نام لے اس کو مارنے چلا جاتا ہے, اور بہت سارے مسیحوں کو قتل کرنے میں اس کا ہاتھ ہے. لیکن جب اس کا مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو جاتی ہے. تو جب آپ کا مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوگا تو آپ کی لائف میں ایک چینج پروڈیوس ہوگا, اور وہ چینج ٹیمپرری نہیں ہوگا, وہ ایور لاسٹنگ ہوگا. اور وہ چینج کیا کرے گا؟ اگر آپ بورن اگین ہے تو آلریڈی مسیح آپ کے اندر ہے. میں ان لوگوں کی بات کری جو جنہوں نے ابھی تک مسیح یسوع کو جانا نہیں, جو ابھی تک مسیح یسوع سے واقف نہیں ہے. دا مومنٹ آپ مسیح یسوع کو جان لیں گے, آپ کی جو تمام ویز ہیں لائف کی وہ چینج ہو جائیں گے, آپ کنورٹ ہو جائیں گے فرام ریلیجیس ایکٹیویٹیز ٹو کرائسٹ. مذہب کی بانڈیج سے نکل کے آپ مسیح یسوع کی طرف آ جائیں گے. آپ مذہبی ایکٹیویٹیز کرنے کی بجائے آپ مسیح کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, آپ وہ کریں گے جو مسیح کرتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں گے. جیسے پیٹر آزاد ہو گیا اپنے فیئر سے, اور وہ بولڈلی خدا کا نام لینے لگ گیا. اور وہ کہہ رہے کہ یہ جو اسکرپچر جو بائبل میں بتا رہی ہے وہ بات داؤد کی نہیں کری, بلکہ وہ بات کسی کری, وہ یسوع مسیح کی کری. اگر میں آپ سب کو انکریج کروں گی کہ آپ سب ضرور پڑھیں یسایہ اس کا 53 باب, کیونکہ وہ ریڈیمپٹیو چیپٹر ہے
اور میں اس میں سے میں صرف 2-3 چیزیں پڑھوں گی کیونکہ آج ہم کلاس کو یہاں پہ اینڈ کریں گے. یسایہ اس کے 53 باب میں لکھا ہے. آپ چاہیں تو آپ سب میرے ساتھ کھول سکتے ہیں کیونکہ کلام کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا بہت ضروری ہے. یسایہ اس کا 53 باب میں لکھا ہے. اس کی ورس نمبر 4 میں پڑھی. ورس نمبر 3 سے میں پڑھی. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی. اس نے کس کی مشقتیں اٹھائیں؟ ہماری مشقتیں اٹھائیں. وہ جو اس دنیا میں بے عزت ہوا، ذلیل ہوا، جس نے پرسیکیوشن سہی، جس نے پین سہی، وہ کس کی پین تھی جو کسی اور نے سہنی تھی؟ وہ اس نے اٹھا لی. وہ آپ کی اور میری پین تھی جو ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم نے اٹھانی تھی. لیکن اس پین، اس بانڈیج، اس تکلیف سے، اس انسلٹ سے ہمیں بچا لیا اور خود اس انسلٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. وہاں پہ جو یہودی پریزنٹ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے پڑھا تھا کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہے. تو وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو خود لکڑی پہ لٹکایا گیا تو یقیناً اس کو خدا نے کرس کیا ہے. تو یہ کیسے ہمارا ریڈیمر ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں کیسے بچا سکتا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا وہ سمجھا کہ یہ سب کچھ اس کی زندگی میں خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. ہاں، یہ سب کچھ اس کی زندگی میں خدا کی طرف سے ہو رہا تھا، لیکن کیوں اور تھا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی اور ہماری بدکاریوں کے سبب سے. اس سبب سے نہیں ہوتا کہ یسوع مسیح نے کچھ کیا تھا، کیونکہ وہ بے عیب برا ہے. اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. وہ باپ کو اوبیڈینٹ چائلڈ ہے. اس نے ہمیشہ باپ کی سنی اور وہ وہی کرتا اور وہی کہتا تھا جو باپ کہتا تھا. اس کے بعد دیکھیں آگے لکھا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کی سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری مسٹیکس تھی، اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اس نے ساری پین جو اس نے ہیل میں اور جو اس نے زمین پر برداشت کی، ساری کس کے لیے کی؟ آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے کی. اور وہاں پہ جہاں پہ پیٹر میں ابھی ہم جو پچھلا اسکرپچر دیکھ رہے تھے ایکٹس آف اپوسٹلز چیپٹر 2 میں، جہاں پہ لکھا ہے کہ اور وہ عالم رواں میں جلنے کے لیے نہیں چھوڑا گیا. کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ جب کوئی ہیل میں جاتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا، لیکن یسوع ہیل میں سے واپس کیسے آ گیا؟ وہ اس لیے واپس آ گیا کیونکہ وہ خود گناہ گار نہیں تھا. اس نے آپ کے گناہوں کی پنشمنٹ 3 دن میں پوری کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے ریزڈ ہو گیا. خدا نے اس کو زندہ کر لیا وہاں سے، کیونکہ اس کے اپنے گناہ نہیں تھے، وہ آپ کے گناہ کی پیمنٹ، اور وہ آپ کے گناہوں کو ہیل میں چھوڑ آئے ہیں. اور اب کیونکہ وہ آپ کے لیے راست بازی، مخلصی، پاکیزگی بن گئی، تو اس نے آپ کو یہ اسٹیٹس دے دیا. تو یہ اسٹیٹس جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ اب خدا کے لیے راست باز ہیں، پاکیزہ ہیں، مخلص ہیں، ریڈیمڈ ہیں. اس نے آپ کو سیو کر لیا اور بڑی ہیوی پرائز دے کے سیو کیا. تو یہ آج کی خوشخبری تھی کہ مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا. اس کو اکنالج کریں، چینج خود بخود پروڈیوس ہوگا. جب آپ یہ بات جانیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں آپ کو پھر شفا کے لیے کوئی علیحدہ سرمن نہیں سننا پڑے گا، یا فائنینسز کے لیے کوئی علیحدہ سرمن نہیں سننا پڑے گا، اور کسی بانڈیج سے فری ہونے کے لیے علیحدہ سرمن نہیں سننا پڑے گا. ہم نے بائبل کو ڈیوائڈ کر دی ڈفرینٹ سرمنس میں. اگر ہمیں ہیلنگ چاہیے تو ہم ڈفرینٹ سرمن کو سن رہے ہیں، ڈفرینٹ پریچر کو سن رہے ہیں. اگر ہمیں فائنینسز چاہیے تو ہم ڈفرینٹ پریچر کے پاس بھاگ رہے ہیں اور ہم اس کو سننا شروع کر رہے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی اور میریکل چاہیے تو ہم اس کے لیے ڈفرینٹ پریچر کو سن رہے ہیں یا اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن ہمیں بجائے کہ ہم انسانوں اور لوگوں کو فالو کریں، ہمیں کرائسٹ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو مسیح یسوع کے ساتھ اپنا پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ریلیشن شپ آپ کو سیٹ فری کرے گا. آپ کو اور کوئی چیز سیٹ فری نہیں کر سکتی سوائے آپ کا پرسنل خدا، آپ کا پرسنل مکاشفہ کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے کیا حاصل کیا، یسوع مسیح نے آپ کے لیے کتنی تکلیف سہی. ایک شخص نے آپ کے لیے آپ کی سزا پہلے سے اٹھا لی ہے،
لیکن آپ ابھی بھی اپنے آپ کو سزا کے قابل سمجھتے ہیں، اس میں وہ شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو آن اینڈ آف گاسپل یہ بات بتا رہی ہے. اور اگر آپ پولس رسول کے تمام خطوں پہ غور کریں تو وہ تو بات ہی، وہ تو صرف میسج ہی کروسیفکشن کا دینا ہے. وہ تو یسوع کی صلیبی وہ کہتا ہے میں مسیح مصلوب کے علاوہ کوئی میسج تمہارے پاس نہیں لے کر آیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اور پیٹر اور جان اس میسج پہ اتنا فورس کر رہے ہیں، اتنا ایمفسائز کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میسج میں فوکس کریں، تو آپ کو یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے، ٹھہرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں میں، اور اس میسج پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی میسج کے اندر آپ کے لیے نجات ہے. میں آپ سب کے میں اس کلاس کو اینڈ کرتی ہوں. میں خدا کو شکر کرتی ہوں. آپ میں سے جتنے سنیں گے آئی ایم شیور کہ خدا آپ کی زندگی کو ٹوٹلی چینج کر دے گا، کیونکہ آپ سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی. آمین.